बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों, बहनों, बेटियों, बुज़ुर्गों। आपको मालूम है कि हर पीर को हम हुज़ूर रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक के हवाले से जो है वो गुफ्तगू करते हैं, और ये हमारा सिलसिला किसवार शुरू है। तो हम इस जगह तक पहुँचे थे कि सैयदा हलीमा सादिया तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अपने घर लेके गई अपनी सवारी पे, और रास्ते में वो जो अजायबात का ज़हूर हुआ वो सारी बातें हमने डिस्कस कर ली थी। किस तरह जो था वो जहाँ पे उस सवारी के कदम पड़ते थे सब्ज़ा उगाता था, मुख्तलिफ़ किस्म की उनको आवाज़ें मुबारकबाद की आती थी, और फिर उनके घर में जो थी कहत साली के दौर में खुशहाली आ गई, और फिर इतनी खुशहाली आई कि वो एक बकरी का दूध सारे गांव के लिए काफ़ी हो जाता था। और वो कहते हैं कि एक एक माह तक वो दूध हमारे पास रहता था और सारा गांव जो था वो खुशहाल हो गया था। खैर, अगली बात यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शक सदर जब हुआ 4 बरस की उम्र में, तो उसके बाद सैयदा हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घबरा गई, कुछ डर गई। इस दौरान ऐसे भी वाक़यात हुए थे कि यहूदियों ने कोशिश की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुँचाने की, नहीं पहुँचा सके, अल्लाह ने आपकी हिफाजत की। तो वो कुछ वाक़यात इस तरह के देख के डरी हुई थी। ये उनको पक्का यकीन था कि ये कोई बहुत बड़ी हस्ती हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बचपन के अजायबात और मोजज़ात वो देखती थी, उससे वो बहुत मुतासिर थी। तो 4 बरस की उम्र में वो लेकर वापस आपको आपकी वालदा के पास लाई। जब वो वापस मक्का मुकरमा पहुंची तो पहले हरम पाक में चली गई। उन्होंने कहा मैं वहाँ तवाफ़ कर लूँ। वो वहाँ थी तो अपने तवाफ़ पे मसरूफ़ थी, तो इतनी देर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं वहाँ से जहाँ बिठाया था वहाँ से उठ के किसी और जगह तशरीफ़ ले गए, और जब वो वापस आईं तो उनकी तो जान निकल गई और वो इतनी खौफज़दा हुई। उन्होंने कहा कि वो पहले भी उनको कुछ शक था कि लोग कोशिश करते हैं आपको नुकसान पहुँचाने की, तो वो बहुत घबराई और उन्होंने वाह मोहम्मदा की आवाज़ें दी। इधर उधर भाग रही थी, जिस तरह दीवानगी का आलम तारी हो जाता है, और ख़ौफ़ के आलम में इधर उधर भाग रही थी। तो वहाँ एक बूढ़ा जो था आदमी कुरैश मक्का में से, वो उनको मिल गया। उसने देखा कि एक खातून है और रो रही है और परेशान है, तो उसने कहा बात क्या है। उन्होंने कहा मेरा लाडला, मेरा शहज़ादा गुम हो गया। उसने कहा तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें उज़्ज़ा जो बुत है बड़ा उसके पास ले चलता हूँ, और हमारे यहाँ जब भी कोई इस तरह का वाक़या होता है तो वो उज़्ज़ा गैब की बातें बताता है, उसको जाके हम पूछते हैं और वो हमें यकीनन मदद करेगा और बता देगा कि तुम्हारा बेटा जो है वो कहाँ है। वो लेके आप सैयदा हलीमा सादिया को तो उज़्ज़ा के पास गया, और खड़ा होकर उसने उज़्ज़ा को मुखातिब किया और उसको सजदा करके कहा कि ये खातून है। पहले उसकी बड़ी तारीफ़ की बुत की, और फिर उसने कहा ये एक मुसाफिरा है और ये एक मुराद मांगती है, इसका एक बच्चा गुम हो गया है और उस बच्चे का नाम मोहम्मद है। बस ये लफ्ज़ उसके मुंह से निकले उस बूढ़े के, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो सारे बुत यकदम सजदे में गिर गए। और वहाँ से आवाज़ आई कि तुम किस हस्ती का ज़िक्र कर रहे हो, हमारे ज़ख्मों पे नमक छिड़क रहे हो। ये तो वो शख्स है जो हमें संगसार कर देगा, हमें बेतवार कर देगा, हमें तबाह बर्बाद कर देगा। हमारी क्या मजाल कि हम उसके किसी मामले में हम कोई दखल दे सकें, ये तो हमारे सारे फित्ते मिटा देगा। तो वो जो बूढ़ा था वो बहुत ही हैरान हुआ, ये आवाज़ें सुन के परेशान हो गया वो भी। और उसने इतना कहा कि मैं खातून तुम्हें बताता हूँ कि ये जो तुम्हारा बेटा है ये कभी गुम नहीं होगा, ये बड़ा अज़ीमुश्शान अल्लाह ताला ने इसको रुतबा देना है मुस्तक़बिल में, तो तुम घबराओ नहीं। ये ख़बर जो थी गुमशुदगी की, ये सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान को भी पहुँच गई। आप भी आए और आपने आके खाना काबा में अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ गुज़ार हुए कि ए इला, ए कायनातों के मालिक, मैं इस काबिल तो नहीं कि मैं तेरे दरवाज़े पे आके और अपनी ज़ुबान से कोई दरख्वास्त कर सकूं, लेकिन मैं तुझे उस मासूम का वास्ता देता हूं जो बड़ा आली शान और आली मर्तबत है, जिसमें मैंने निशानियां पाई हैं, तो मैं उसको ही तेरी जनाब में पेश करता हूँ। यानी उससे मुराद थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके तवस्सुल से दुआ की कि मैं उसी अज़ीमुश्शान का तवस्सुल तेरी बाग में पेश करता हूँ। जब आपने ये कर दिया तो निदा आई एक गैब से कि अब्दुल मुत्तलिब, करीब है कि वो हस्ती तुझसे आ मिले और हम उसके हाफिज़ व निगहबान हैं। बस इतना कहना था। तो कहते हैं एक रवायत ये भी है कि अबू जहल थोड़ी देर के बाद वहाँ से कहीं गुज़र रहा था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के नीचे
تشریف فرما تھے، اس نے آپ کو اٹھا کے اس نے کہا یہ تو عبد المطلب کا پوتا ہے، تو اپنے پیچھے بٹھایا۔ جب آپ کو پیچھے بٹھایا تو اونٹنی نے چلنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا یہ عجیب بات، اس نے پیچھے سے پکڑ کے آگے بٹھایا تو اونٹنی چلنی شروع ہو گئی۔ وہ لے کے آگے آیا تو حضرت عبد المطلب تھے، اس نے کہا کہ یہ بچہ ہے فلاں درخت کے نیچے تھا، میں اس کو لایا ہوں۔ لیکن وہ پریشان تھا اور کہتا ہے کہ عبد المطلب مجھے اندیشہ ہے کہ یہ لڑکا بڑا ہو کے پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کرے گا، اس کی کچھ ایسی باتیں میں نے نوٹ کی ہیں۔ اور وہی جیسے وہ جو موسیٰ علیہ السلام کی پرورش جو تھی فرعون کے گھر میں ہوئی تھی، تو اس وقت جو تھا ابو جہل وہ لا کے اس نے حضرت عبد المطلب کے حوالے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کر دیا۔ اچھا، اس طرح کے واقعات جو ہیں نا آپ کے ساتھ وہ بہت پیش آئے، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ سیدہ پاک کا جب انتقال ہو گیا، سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئی اپنے جو ان کے میکہ تھا مدینہ منورہ میں، اور وہاں سے واپسی پہ راستے میں ابواہ شریف میں آپ کا وصال پاک ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب حضرت عبد المطلب کا وصال پاک ہوا ہے نا، 7 یا 8 برس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل کو آپ کی نگہبانی پہ مقرر کر دیا تھا۔ اور اس بات کو حضرت مجد الدین فیروز آبادی بہت بڑی ہستی تھے، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو تھے حضرت اسرافیل، انہوں نے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تھا وہ آپ کو 11ویں سال تک، یعنی آپ جب آپ کی عمر مبارک ہوئی اس وقت تک آپ کو جو تھا وہ اسرافیل علیہ السلام آپ کی حفاظت کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر 12ویں برس تک کہتے ہیں کہ جبریل امین جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ مقرر ہو گئے تھے۔ اب جب آپ ذرا جوان ہوئے تو حضرت ابو طالب جو تھے آپ کے چچا جان، چونکہ ان کے سپرد ہو گئے تھے آپ حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد، تو وہ آپ کو لے کے شام کے تجارتی سفر میں گئے۔ وہاں بہت عجیب واقعہ پیش آیا۔ بحیرہ راہب ایک تھا، وہ آپ جب ایک جگہ پہ پہنچے راستے میں، تو بحیرہ راہب نے نوٹ کیا کہ جب یہ بچہ آتا ہے تو درخت اس کو جھک کے سلام کرتے ہیں، پتھر بھی اس کو سلام کرتے ہیں۔ اور اس نے کہا کہ ہماری کتابوں میں جس کا نبی آخر الزمان کا ذکر ہے، مجھے لگتا ہے یہ نوجوان وہی ہے۔ تو وہ ایک دم اپنے اس سے نکل آیا معبد خانے سے، اور آ کے اس نے اونچی اونچی کہنا شروع کیا، ھذا سید العالمین ھذا رسول رب العالمین یبعثہ رحمۃ للعالمین، یہ سب عالم کے سردار رسول پروردگار ہیں، اللہ ان کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گا، اور یہ جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ اس طرح کی باتیں اس نے شروع کر دی۔ اور پھر وہ آیا اور اس نے حضرت ابو طالب سے عرض کیا کہ میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ ان کو ملک شام میں تم نہ پھراؤ، ان کو فوری واپس لے جاؤ، چونکہ یہود جو ہے وہ اس انتظار میں ہیں، وہ یہ نشانیاں دیکھیں گے تو ان کو نقصان پہنچائیں گے، ان کو شہید نہ کر دیں، تم چلے جاؤ۔ میں نے دیکھا ہے کہ اس نوجوان کو پتھر اور درخت جو ہے وہ بھی سجدہ کرتے۔ اتنی دیر میں کیا ہوا کہ سارا قافلہ جو تھا ایک درخت کے نیچے ٹھہرا، اور وہ جو درخت تھا اس درخت کے نیچے جتنی جگہ تھی وہ ساری قافلے والوں نے گھیر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا دور تھے، جب آپ اس کے قریب درخت کے پہنچے تو سائے والی جگہ سب قافلے والوں نے گھیر لی تھی۔ آپ دھوپ میں تشریف فرما ہوئے، جو ہی آپ دھوپ میں تشریف فرما ہوئے تو اللہ کی قدرت درخت کا سارا سایہ اس طرف چلا گیا جہاں آپ تشریف فرما تھے۔ تو اس نے بحیرہ جو راہب تھا اس نے کہا حضرت ابو طالب سے کہ یہ دیکھو جو سایہ ہے وہ بھی اس طرف جھک گیا ہے، جس طرف یہ مقدس نوجوان جو ہے متبرک یہ جس طرف بیٹھتا ہے، تو میں آپ کو یہی مشورہ دیتا ہوں، لہٰذا آپ جو تھے وہ سفر کو مختصر کر کے سیدنا ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے واپس آ گئے۔ اب دوسرا واقعہ بھی بالکل اسی طرح کا ہے۔ یہ آپ یہ سفر جو ہے وہ بصرہ بھی بات کہتے ہیں، بعض بصرہ کہتے ہیں، 25واں سال تھا، اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین ملکۃ العرب کا جو سامان لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تجارت کا، اور آپ کے ساتھ وہ جو تھا آپ کا غلام میسرہ، اس کو بھی آپ نے بھیجا تھا، سیدہ ختیجہ کا جو غلام تھا۔ اس وقت بھی یہ ہوا کہ جب آپ بصرہ میں پہنچے ہیں تو نستورہ راہب ایک تھا، بہت عبادت گزار تھا اپنے مذہب کے مطابق۔ اس نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ تو جو ہماری تورات و انجیل میں جو نشانیاں ہیں یہ تو ساری اس میں پائی جاتی ہیں، اور یہ ان کو درخت اور پتھر اور حجر اور ہر چیز سلام کرتی ہے، اور بادل ان کے اوپر سایہ کر رہا ہے۔
تو اس نے بھی یہ جو تھی بات جب بتائی، تو جب واپس آیا حضرت میسرہ جو سیدہ ختیجۃ الکبریٰ کا غلام تھا، اسے آ کے سیدہ پاک کو یہ بات بتائی، تو سیدہ نے فرمایا کہ میں بھی بالکونی پہ بیٹھی ہوئی تھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ، اور جب یہ جو ماہ عرب و عجم نمودار ہوئے دور سے، تو میں نے دیکھا بادل ان پہ سایہ کرتا ہے۔ تو اس نے جو تھا میسرہ، اس نے ساری نشانیاں اور نستورہ رہب والی بات بھی آ کے سنائی۔ تو یہ بات تھی جس کی وجہ سے سیدہ ختیجۃ الکبریٰ کا میلان اور محبت اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوا، اور پھر آپ نے خود اس طرف پیغام بھیجا نکاح کا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح پاک جو تھا وہ سیدہ ختیجۃ الکبریٰ سے ہوا، اور وہ جو 20 اونٹ حق مہر مقرر ہوا، اس کے ساتھ سونا چاندی جو سیدنا ابو طالب نے دیا، تو آپ کا نکاح پاک جو تھا وہ سیدہ ختیجۃ الکبریٰ سے ہو گیا۔ تو یہ ایک آج ہماری جو قسط تھی میں نے آپ کے بیان کر دی۔ ایک گزارش میں پھر کرتا ہوں، یہ ہماری حکومت جو ہے اس نے اعلان تو کر دیا ہے کہ نالین پاک جو ہے جو بتائے گا اتنے پیسے دیں گے، لیکن اس پہ کوئی تحرک نہیں ہو رہا، اس پہ کوئی ایکشن نہیں پراپر ہو رہا۔ یہ ڈرامے بازیاں جو کریں گے، جس طرح پہلے ختم نبوت کے مسئلے پہ کیے، تو اس کا بڑا نقصان ہوگا، یہ نحوست ہوگی۔ اس کے لیے ایک اسپیشل جو ہے وہ ٹیم جو ہے پولیس کی اور FIA کی جوائنٹ ٹیم ہونی چاہیے، بلکہ اس میں ہماری جو ایجنسیاں ہیں فوج کی بھی، ان کو بھی شامل کرنا چاہیے، چونکہ یہ بڑے انفلوئنشل لوگ ہوں گے نا جنہوں نے نالین پاک کو چوری کیا ہے، وہ کوئی عام لوگ تو نہیں ہے نا، وہ بھی بڑے بڑے افسر ہیں اوقاف کے۔ تو اس پہ بہت زیادہ جلدی گرفت کرنی چاہیے، اور خدا کرے کہ لیلۃ القدر کی رات، جس رات پاکستان بنا تھا، اس رات ہم قوم کو یہ خوشخبری سنائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نالین مبارک آ گیا، اور جس طرح میں نے کہا تھا کہ پھر ہم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ کے مزار پاک پہ لے کے جائیں، اور ساری قوم جو ہے وہ دعا کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ جلد اس مصیبت کو جو آئی ہے اس سے ہم سے دور فرمائے، اور ہماری غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری صرف اور صرف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ استقامت عطا فرمائے۔ ایک بات میں بہت اہم کرنا چاہتا ہوں، مجھے بڑا دکھ ہوا ہے کہ اس طرح کی گستاخانہ کلام، نعتیہ کلام کہہ کے پڑھا جا رہا ہے ٹیلی ویژن پہ، مختلف چینل پہ۔ خدا کے لیے اس کو روکیں کہ نبی آسرا کل جہان دا، نبی دا آسرا ماں حسین دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہان کا آسرا ہیں۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شان وراء الورا ہے، وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، حسنین کریمین کی والدہ ہیں، لیکن ان کا آسرا بھی رحمۃ اللہ عالمین ہے۔ حسن حسین کا آسرا بھی رحمۃ اللہ عالمین ہے، خلفائے راشدین کا آسرا بھی رحمۃ اللہ عالمین ہے، صحابہ کرام کا آسرا بھی رحمۃ اللہ عالمین ہے، امہات المومنین کا آسرا بھی رحمۃ اللہ عالمین ہے، تمام انبیاء کرام کا جناب آدم سے لے کر عیسیٰ تک کا آسرا بھی رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ساری امت کا آسرا حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس طرح کے گستاخانہ ادب سے گرے ہوئے کلام کو نعت کہنا نعت کی توہین ہے۔ اس لیے جو چینل اس کو نشر کر رہے ہیں ان کو فوری طور پر، مجھے کسی نے کہا جی کہ وہ جب نعت خوان پڑھ رہا ہوتا ہے تو ساتھ عالم دین اور مفتی بھی بیٹھے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا پتہ نہیں وہ مفتی ہیں یا مفتری ہیں، ان کو کہنا چاہیے یہ جہلا ہیں، اپنے ناموں کے ساتھ بڑے بڑے القابات لکھے۔ کبھی اللہ کے فضل و کرم سے میں جس جگہ بیٹھا ہوتا ہوں کوئی ادب سے گری ہوئی بات کرے میں فوراً ٹوک دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کو اگر کوئی تھوک کہے میں اسی وقت روک دیتا ہوں، اگر کوئی آپ کے نالین پاک کو جوتی کہے میں اسی وقت اس کو روک دیتا ہوں۔ امام شافعی تو کوڑوں کی سزا کہتے تھے اس کو دو، اور میں نے تو ایک نئی ٹرم نکالی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کو جو ہے وہ میں کہا کریں اس کو جو ہے وہ نور دہن کی ٹرم میں نے کہا یوز کرو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قدمین پاک کی خاک پاک ہے میں نے آج سے کہا ہے اس کو بھی کحل البصر، آنکھوں کا سرما کہا کریں، کحل النور کہا کریں اس کو۔ یہ ٹرم ہمیں ادب کی بارگاہ خیال ذہن سے احرام باندھ کر نکلا، اور ہر ایک لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر نکلا۔ لفظ جب تک وضو نہیں کرتے ہم تیری گفتگو نہیں کرتے۔ یہ ادب مصطفیٰ، ادب بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جہاں پہ جنید اور باجی اونچا سانس نہیں لیتے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، رمضان پاک کی برکتیں آپ کو عطا فرمائے۔ نعرہ میں بار بار لگاتا ہوں، آپ سب لگاتے ہیں، جو پاکستان کے، میں ہمیشہ کہتا ہوں جن کا باپ ایک اور ماں ایک ہوتی ہے ان کو یہ نعرہ اچھا لگتا ہے، جو مشکوک جو اپنی شناخت کے حامل ہوتے ہیں ان کو نعرہ اچھا نہیں لگتا۔ لگائیے نعرہ زوردار، خوش ہو کے لگایا کریں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔